अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 12 और 13 उसका तर्जुमा करेंगे और उस पर गौर करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जो मुझे समझ आई मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी आप भी गौर कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्नहुम, अला जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक लफ्ज़ है अलिफ इस्तिफ़हाम, अलिफ इस्तिफ़हाम, इसका मतलब है सवालिया अलिफ, द अलिफ विच इज यूज्ड फॉर क्वेश्चनिंग। तो ये अलिफ और ये ला, अला, अला का मतलब क्या, अलिफ इस्तिफाम सवाल है, क्या, ला नहीं, क्या ऐसा नहीं है। वो हम उर्दू में कहते हैं ना कि सर्दी है ना, तो वो हमारा सवाल होता है। बेसिकली हम बता नहीं होते कि सर्दी है। तो इसी तरह अलिफ इस्तिफाम के साथ मिलके ये अला, ये एक टर्मिनोलॉजी, जैसे बिमा, वमा, और अभी ये लाकिन भी आगे आएगा जिसको हम उर्दू में लेकिन कहते हैं। तो ये अला जो है, क्या नहीं ऐसा है, या इसका जो प्रॉपर अगर इसके मुकाबिल कोई लफ्ज़ ढूंढा जाए उर्दू में तो वो है खबरदार या सुन लो। आपको अक्सर तर्जुमा में ये खबरदार का लफ्ज़ मिलेगा और ये एक्सक्लेमेशन मार्क उसके आगे, खबरदार कि ऐसा ही है जो कहा जा रहा है। इन्नहुम, इन्ना बेशक, बेशक, हुम वो, इन्नहुम, हुम, अब ये हम दूसरी दफा आ गया। इसका मतलब बेशक वो या बेशक वही, मुफसिदून, अल मुफसिदून। ये अल मुफसिदून ये एक ब्रांड समझ लें, ये एक कैटेगरी समझ लें। जैसे अल काफिरून, अल मुमिनून, अल मुस्लिमून, इसी तरह अल मुफसिदून ये एक कैटेगरी है, एक क्लास है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसका मकसद, जिसका पर्पस वो यही है, जो उसकी सारी कार्रवाई है वो फसाद ही है। तो अल मुफसिदून फसाद बर्पा करने वाले या फसाद फैलाने वाले, फसाद करने वाले। वाह, और लाकिन, लाकिन का उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन। तो वो लेकिन का मतलब है कि थोड़ा छोटा लाकिन। तो लाकिन जो है वो बट, ये बट है अंग्रेजी वाला, BUT बट। और लेकिन ला नहीं, यशउरून, या जो है वो ते है, ता है, ती है, ते है, और ऊन जो है वो ज्यादा के लिए है, शार, शऊर रखना, नहीं वो शऊर रखते। शऊर होने और ना होने के बारे में हमने मेरे ख्याल है इस वीडियो से पिछली दो वीडियोस में ये लफ्ज़ आया था, यशरून, ला यशरून। तो इसको हमने गौर किया था थोड़ा सा, इसमें भी, इस वीडियो में भी इसको देखेंगे। व इज़ा कीला लहुम, और इज़ा जब, कीला ये लफ्ज़ आ चुका है, कहा जाता है, कहा जाता है, ला वास्ते, लिए, हुम उनके, और जब उनके लिए कहा जाता है या उनको कहा जाता है, उनको कहा जाता है। ये अरबी का स्टाइल है कि वो उर्दू में, अरबी में कहते हैं गुल ली, गुल, वो बड़े काफ को गाफ भी बोलते हैं लोग। तो वो कुल ली, मेरे लिए कह, यानी कि मुझे कह। अगुल्लक, ये गाफ की याद पड़ी हुई, सॉरी फॉर दैट, बड़े काफ को ये गाफ बोलते हैं यहाँ स्लैंग में। तो अकुल्लक, मैं कहता हूँ
کہتا ہوں تجھے، اقل لک اقل لی مجھے کہو، قل لہم ان کے لیے کہو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان کو کہا جاتا ہے، آمنو یہ میم کے نیچے زیر ہے، یہ حکم ہو گیا، اور یہ واو الف وا ہے تو یہ کثرت ہے، تو تم سب ایمان لاؤ، تم سب ایمان لاؤ، کما یہ درود شریف درود ابراہیمی میں آتا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو کما کا مطلب ہے جیسے، یہ کاف جو ہے نا یہ سملر یا سیم کے لیے آتا ہے، اور ما کا مطلب جو، تو جیسے جو یعنی ایز سیم ایز سملر ٹو، تو وہ جو بھی ہے یہ جیسے، اردو آسان ترجمہ جیسے، آمنا آمنا آمن ایمان لائے، اب یہ دیکھیں اردو کے کتنے سارے سابقے لا کے لکھنے کی جگہ نہیں ہے، ایمان یہ لائے جو ہے اپنی طرف سے لگا ہے، آمنن ناسو ان لوگ، ناس عوام الناس، جس طرح عوام الناس ایمان لائے ویسے تم سب ایمان لاؤ۔ اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ان سے کہا جا رہا ہے جو خدا کرتے ہیں، خدا یعنی دھوکہ کرتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ رہا ہے، اور عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ رسول کے بڑی باتیں کرتے ہیں اور بیسیکلی ان کا جو اندر ہوتا ہے وہ اس میں ایمان نہیں ہوتا۔ قالو وہ کہتے ہیں، قالا ایک بندے نے کہا، اور وہ ایک بندہ کہتا ہے اور اس ایک بندے نے کہا، اور قالو انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ کثرت آ گئی، یہ واو الف وا آ گیا نا، یہ آمنو قالو یہ کثرت ہے، جمع ہے، وہ کہتے ہیں، انؤمنو یہ الف استفہام کا ہے، نون ہم کا ہے، جیسے نستعین تھا اسی طرح نؤمن ہم ایمان لائے، تو الف سوال آ گیا، تو کیا ہم ایمان لائیں؟ وہ کہتے ہیں کیا ہم کس کی وجہ سے؟ نون کی وجہ سے، ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ عوام الناس ایمان لائے ویسے تم بھی ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں؟ کیسے؟ کما جیسے، آمنا اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آمن الناسو، اب یہاں پہ وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ آمن السفہاء، آمنا ایمان لائے، السفہاء، السفہاء کا ترجمہ بے وقوف، جاہل، اور بکھرے ہوئے۔ سادہ ترجمہ کرتے ہیں، بعد میں اس کو ڈسکس کر لیں۔ سادہ ترجمہ ہے بے وقوف، انگلش میں ایڈیٹ، جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ۔ اب یہ جمع ہے تو بے وقوف لوگ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا خبردار یا سن لو، خبردار، ان بے شک، ہم وہ، اور یہ پھر ہم وہ، تو وہ مطلب وہی، بے شک وہ وہی، السفہاء بے وقوف لوگ ہیں، ولیکن اور لیکن، لیکن، لا نہیں، یعلمون یہ یا تا کا ہے اور یہ کثرت کا ہے،
تو یعلمون نہیں علم رکھتے، یا نہیں وہ علم رکھتے، وہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. علم رکھتے نہیں، علم رکھتے کا مطلب وہ نہیں علم رکھتے، لیکن ٹھیک ہے وہ نہیں، لیکن نہیں وہ علم رکھتے. اب اس میں ہم نے شعور کی بات کی تھی پرانی ویڈیوز میں. اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ آتا ہے کہ لا یعلمون، لا یشعرون، لا یؤمنون. یہ بار بار اللہ تعالیٰ ایسے کیوں فرما رہے؟ حالانکہ انسان چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، وہ بات کو سمجھتا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے یا پھر اس کا انکار کر دیتا ہے. لیکن اس میں علم والی کیا بات آ گئی کہ شعور ہی نہیں ہے انہیں، اور ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ کو علم ہے تمہیں علم نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ بار بار یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں فرد کے علم کی. اب یہ فرد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کون فرمایا تو کائنات کا نور اول بنا. اس کے بعد کائنات کا آغاز ہوا. کائنات کے بعد اس کے اندر انواع بنی، انواع یا سپیشیز جسے کہتے ہیں، سپیشیز بنی. سپیشیز کے بعد ہر سپیشیز میں افراد بنے، انڈیویجولز. میں ایک انڈیویجول ہوں آدم علیہ السلام کی سپیشیز میں، آپ ایک انڈیویجول ہیں آدم علیہ السلام کی سپیشیز میں. اسی طرح یہ فرد بنا. اب یہ افراد نے مل کر قومیں بنا لی. قومیں جو ہیں وہ بنتی بکھرتی رہتی ہیں، اور ان کے بننے بکھرنے کا وقت مختصر ہوتا ہے، چند سو سال میں ایک قوم بنتی ہے اور وہ اپنا پورا چکر کر کے ختم بھی ہو جاتی ہے. انواع جو ہیں وہ ہزاروں سال چلتی ہیں، لاکھوں سال بھی چلتی ہیں، اور کائنات کروڑوں اربوں سال چلتی ہے. ایک چیز پرماننٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ پرماننٹ ہے، یا ایک ذات جو ہے وہ پرماننٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات. باقی ہر چیز فانی. اب یہ جو فرد ہے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک فرد ہے یا افراد کا مجموعہ ہے؟ وہ نوع نہیں ہے، افراد ہیں یا ایک فرد ہے. اس کا ایک شعور ہے اور اس کا ایک لاشعور ہے. فرد کا ایک شعور ہے اور ایک اس کا لاشعور ہے. اور پھر ایک نوع ہے، نوع کا بھی ایک شعور ہے. اس کی ایک مثال ہم نے دیکھی تھی کہ جیسے شیر بھوکا مر جاتا ہے لیکن گھاس نہیں کھاتا. یعنی یہ جو شیر کی جو نوع ہے اس کا ایک شعور ہے، وہ شعور گھاس کھانے کو قبول ہی نہیں کرتا. اور اسی طرح بکری ہے، بکری بھوکی مر جاتی ہے، گوشت نہیں کھاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اس کی نوع کا شعور ہے، اس کی سپیشیز جو ہے اس کا شعور سبزی کے علاوہ گوشت کو قبول ہی نہیں کرتا، گوشت کھانے کو. تو اس نوع کا بھی ایک شعور ہے. جب شعور ہے تو ایک لاشعور بھی ہے. یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ سائیکالوجی والے کرتے ہیں. جو جن لوگوں نے سائیکالوجی پڑھی ہے وہ لوگ جانتے ہیں، اور اس پہ بڑی ریسرچ بھی ہوتی ہے. یہ نظریاتی باتیں نہیں کہ بس خالی باتیں ہی ہو رہی. خیر، تو فرد کا شعور، لاشعور، نوع کا شعور، لاشعور. اور پھر اسی طرح بالکل جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو سٹائل ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. جیسے ہمارے دیکھنے کا ذریعہ آنکھ ہے، پوری مخلوقات میں دیکھنے کا ذریعہ آنکھ ہی ہے. جس مخلوق کی مثال کسی مخلوق، مطلب مچھلی ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں کسی مخلوق، تو وہ دیکھ نہیں سکتی. وہ ہاں اس کی دوسری حصیات کام کرتی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی. اسی مچھلی کو آنکھیں لگا دینا، دیکھنا شروع کر دے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کا پیٹرن سیم ہے. سملر پیٹرن سے پتہ چلتا ہے کہ جب فرد کا شعور لاشعور ہے، نوع کا شعور لاشعور ہے، تو کائنات کا بھی شعور اور لاشعور ہے. کائنات کا شعور ہے اور کائنات کا لاشعور ہے. اور ایک شعور نور اول کا بھی ہے.
اب یہ دیکھیں کہ اس کا لاشعور اس کا شعور ہے، اس کا لاشعور اس کا شعور ہے، اس کا لاشعور اس کا شعور ہے، یعنی یہ ایسے چین اوپر جا رہی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شعور اول ہے وہ نور اول جو ہے وہ شعور اول ہے، اور جو کائنات ہے وہ شعور دوئم ہے، جو نو ہے وہ شعور سوئم ہے یا تین ہے، نمبر تین، شعور نمبر تین۔ اس کے بعد فرد ہے وہ شعور نمبر چار ہے۔ یہ چوتھا شعور ہے جہاں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہماری ساری زندگی، سارا تجربہ، ساری باتیں، سارا فلسفہ اس کے اندر بند ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں لا یشعرون، لا یعلمون، لا یؤمنون، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو شعور ہے یہ کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ یہ شعور ہے جو خداع کر رہا ہے۔ خداع کہتے ہیں ڈیسیو کرنے کو، ڈیسیٹ کو، خداع یہ اس کا اسم ہے، اور خدا بھی ہے، خداع یا خے پیش اور دال عین، خدا، تو وہ خدا بھی ہے۔ یہی شعور خدا کر رہا ہے، یہی شعور کفر کر رہا ہے، یہی شعور جو ہے انکار کر رہا ہے، یا وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں کیوں ایمان لے کے آؤں۔ یہ حجت بازی بھی یہی شعور کر رہا ہے، اور اسی شعور کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یشعرون، لا یعلمون، لا یؤمنون۔ اسی شعور کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ ہے بیسیکلی آپ اللہ تعالیٰ کا مخاطب، جس کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ہی یہی وہ شعور ہے جس کے لیے ساری ہدایت کا سلسلہ جاری کیا گیا، کیونکہ اسی شعور کے اندر فرد ہوتا ہے، اسی شعور میں قومیں ہوتی ہیں۔ یہ چوتھے شعور میں اللہ تعالیٰ کن سے بھی ماورا ہے، کیونکہ اللہ نے کن بنایا، تو اللہ کو سمجھنا ویسے ہی ناممکن ہے کہ اللہ کو کسی نے سمجھ لیا، وہ شعور اس کی گرفت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے کچھ علوم عطا کیے جو نور اول سے کائنات میں آئے، کائنات سے نو میں آئے، نو سے فرد میں آئے، اور فرد انہی چند مختصر معلومات کو لے کر انہی میں حجت کرتا رہتا ہے، انہی میں منطق گھڑتا رہتا ہے، انہی میں کفر کرتا رہتا ہے، یا اگر وہ ایمان مان لینے کو کہتے ہیں، اگر وہ مان لینا کیا ہے کہ اس فرد نے، ایمان لانا کیا ہے، اس شعور نے، اس فرد نے یہ مان لیا کہ میرے سے اعلیٰ ایک ذات ہے جس نے میرے اوپر یہ حکم یا میرے لیے یہ رہنمائی اتاری۔ نازل کرنا بھی اسی لیے کہتے ہیں، انزلہ علیہ، جو شروع میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ وہ انزلہ اس لیے کہتے ہیں نازل کیا، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو شعور تک، فرد کے شعور تک پہنچانے کے لیے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا، یا اس کو نیچے لے کے آئے۔ صفحہ جو ہے وہ ایک لفظ ہے، ثوب الصفیہ، یہ جو نام رکھا جاتا ہے وہ سواد سے ہوتا ہے، یہ سین سے ہے۔ ثوب الصفیہ اس کا مطلب ہے چھدرا ہوا کپڑا، چھدرا ہوا کپڑا، لیر و لیر، اردو میں کیا کہیں گے، دھاگا دھاگا، دھاگا دھاگا ہو جانے والا کپڑا۔ تو یہ صفیہ جو ہے، جو اپنے اصل پیٹرن سے ڈیمیج ہو جائے اور وہ لیرو لیر ہو جائے، دھاگا دھاگا ہو جائے، اس کی اصل شناخت نہ رہے، تو صفحاء جو ہے وہ صفیہ سے، صفحاء جو ہے وہ لوگ ہیں جن کے اندر شعور جو ہے وہ کہتے ہیں بکھر گیا،
شعور یہ لوگ کہتے ہیں، یہ کفر کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ شعور بکھر گیا، اور جو انہی میں ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ یہ آمن السفہاء یہ بھی کثرت کا کلمہ ہے، اور یہ آمن الناس یہ بھی کثرت کا کلمہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کثرت جو ہے وہ یا گروپنگ ہے، دو گروپس ہیں، ایک وہ گروپ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، ایک وہ گروپ ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے۔ اور جو مانتا ہے وہ وہ یہاں منطق نہیں گھڑتا، وہ مان لیتا ہے، اور یہ ماننا اس کے اندر منتقل کہاں سے ہو رہا ہے؟ کن، وہاں سے۔ اور جو نہیں مان رہا اس کو بھی کسی طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھو بات سنو، تم محدود ہو، اور یہ محدودیت ہر انسان مانتا ہے۔ میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ وہ سائنسدان جو یہ کہے کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں، جو میں نے پتہ کرا لیا ہے، دریافت کر لیا ہے، کائناتی کوئی حقیقت دریافت کر لی ہے، یہ آخری حقیقت ہے، وہ سائنسدان جو ہے وہ اس کو آپ صحیح سائنسدان نہیں کہہ سکتے۔ جو صحیح سائنسدان ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میں نے ابھی تک یہ سمجھا، آئندہ اس سے بہتر میں سمجھ سکتا ہوں۔ یعنی صحیح شعور جو ہے فرد کا وہ یہ ہے جو اپنی محدودیت کو قبول کرے۔ جو اپنی محدودیت کو قبول نہیں کرے گا وہ شخص غرور میں مبتلا ہے، وہ خداع میں مبتلا ہے یا خداع میں مبتلا ہے، اور وہ بیسیکلی انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے اس اصل شعور سے جو اللہ کا اپنا شعور ہے، اور جو انبیاء پہ نازل ہوا، جو اللہ نے تخلیق کے اندر کائنات کو دیا، نو کو دیا، اس شعور کا وہ انکار کر رہا ہے۔ بیسیکلی وہ اپنے آپ کو ایک شے سمجھ رہا ہے، بڑی شے سمجھ رہا ہے، تو یہ بیسیکلی کفر ہے۔ خیر آپ اس پہ مزید غور کریں، اور ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اگلی آیات کو دیکھیں گے۔ شکریہ۔